रखी हुई बात जाएगा ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करीब है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही मजे में हूँ। कारोबार भी बड़े जोरों पर है, रोजाना हजारों का टर्नओवर हो रहा है। मजीद खुशी की बात तो ये है कि बंदे ने अपने कारोबार को तरक्की देने के लिए 50 लाख रुपए सेंट्रल बैंक से उठाया है, जिस पर हर माह सूद भरना पड़ता है। लेकिन आमदनी इतनी है कि उस सूद में भरी जाने वाली रकम बहुत मामूली है। कुछ ही दिनों पहले एक नया मकान तमाम जदीद सहूलतों से आराज का तामीर किया। बड़े धूम से घर भरने की तमाम ही दोस्तों अहबाब को दावत दे दी थी। तमाम ही अहबाब दावत खाकर बड़े खुश हुए। सभी ने ताजराना जैम और अकलमंदी की दाद दी थी। इस साल मियाँ बीवी के हज का बारात में भर दिया है। तुम लोग दुआ करो नंबर निकल जाए ताकि बैतुल्लाह की ज़ियारत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार हाज़िरी भी नसीब हो जाए। और पटेल साहब आप अपनी भी कुछ सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो मेरी बहुत मजे में हूँ, लेकिन कुछ परेशानी थी। इस साल खेत में कपास, गन्ना वगैरह लगाना है, जिसके लिए पानी की जरूरत है। नदी से खेत तक पाइपलाइन का खर्चा तकरीबन 2 लाख रुपये होता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अल्लाह जज़ाए देते शहनवाज पटेल को कि वो एक वक्त पर मेरे काम आ गए और 2 लाख रुपये 10 रुपये सैकड़ा माहाना सूद के हिसाब से कर्ज देकर मुझे नवाजा। इस तरह मेरा काम बन गया। पाइपलाइन हो गई और कपास और गन्ना भी लग गया और कपास में बोड़ी भी लग गई और गन्ना कमर इतना हो गया है। अब दुआ करो कि अल्लाह पाक इस फसल को आपस से बचा ले ताकि इस मुझे कर्ज अदा हो जाए और बाकी रकम से ईद, बारात, बच्चों की शादी, ब्याह के कपड़े लग से और दीगर जरूरतें पूरी हो जाए। जी प्रोफेसर हामिद साहब, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशहाल हूँ। हर माह 90,000 तनख्वाह मिलती है, जिससे घर के तमाम अखराजात पूरे हो जाते हैं। तुम्हारी भाभी की ख्वाहिश थी कि घर में कोई छोटी मोटी 4 व्हीलर गाड़ी होती तो अच्छा होता, ताकि अजीज आबादी की खुशी गमी में शिरकत, छुट्टी के दिनों में घूमने फिरने से और सियाहत के काम आती। अल्लाह का इतना एहसान है कि उसने इधर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और दूसरे ही दिन मैंने लोग अखबार में स्टेट बैंक का ये इश्तिहार पढ़ा। इंतहाई कम शर्त सूद पर आप अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं। फिर क्या था, मैंने उसे अपने इश्तिहार में मुझे मोबाइल नंबर मिलाया, तमाम मालूमात हासिल की और बराह रास्त रब्ता करके जरूरी कागजात तैयार की और अल्हम्दुलिल्लाह इसी माह की पहली तारीख को बिल्कुल नई पेटी पे 4 व्हीलर गाड़ी शोरूम से उठा ली। इसी तरह तुम्हारी भाभी की ख्वाहिश पूरी हो गई और अब वो बड़ी खुश है। और आजकल आपकी क्या मसरूफियत? अरे अपना क्या पूछने का, 4 रुपया घी में है घी में। आजकल मार्केट में एक नई कंपनी वजूद में आई है, उसमें कुछ नहीं करने का, सिर्फ 500 रुपये देकर उसका मेंबर बन जाने का। और मेंबर बनने का फायदा यह होता है कि उस कंपनी की जो चीज़ें मार्केट में मसलन 50 रुपये में मिलती हैं, वो उस मेंबर को 40 रुपये में मिलेगी। और उस मेंबर शख्स पर यह लाजिम होता है कि वो और 5 मेंबर बनाए और उसको इस मेंबर साझे पर 1000 रुपये मिलते हैं। जब उसके 5 मेंबर बनाए हुए अलग से अपने 5-5 मेंबर बनाते हैं तो उसका फायदा कंपनी उस पहले वाले शख्स को देती है। इस तरह यह सिलसिला जितना आगे बढ़ता जाएगा उसका फायदा पहले वाले शख्स को होता रहेगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी को 500 रुपये देकर उसकी मेंबरशिप हासिल कर दी है और 3 मेंबर बना चुका हूँ। वो भी अपने मेंबर बना रहे हैं और उसका फायदा मुझको भी हो रहा है और मज़ीद फायदे की उम्मीद है। और हाँ, अभी मुझको याद आया, अभी 2 मेंबर बाकी हैं। अगर तुम्हारे में से किसी को मेंबर बनने का है तो बोलो, अभी तुम्हारे नाम लिख लेता हूँ ताकि तुम उसके मेंबर बनकर आगे और मेंबर बनाना शुरू कर दो। और हाँ, बात में मत बोलना कि खबर नहीं थी, तुम्हारे कानों पर मैंने बात डाल दी। और दूसरी बात यह है कि शादी के मौके पर मेरे ससुर ने कुछ रकम नकद हदिया दी थी। मैंने सोचा इन पैसों को घर में रखने से ये डर होने वाला तो है नहीं, इसलिए मैंने वो पैसे 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में रख दिया। 4 साल हो गए हैं, ये 5वां साल है। अब वो जमा कराए हुए लोग अब कवर होकर मेरे को मिलेगी। अरे पठान साहब, आप भी तो धैर्य से ना। मैं आप तमाम लोगों की बातें सुन रहा था कि आप लोग किस तरह तरक्की के राह पर चल रहे हैं। मेरे नज़दीक में कोई तरक्की नहीं। तरक्की वो है जिसे मैंने अपना रखा है। तरक्की का ऐसा रास्ता कि फटाक से आदमी के पास पैसे आ जाते हैं और एक करोड़पति आदमी देखते ही देखते करोड़पति बन जाता है।
وہ ذرا بھی مگر مائنڈ نہیں کرنا پڑتا. میری پرانی عادت ہے کہ میں چلتے چلتے 5-50 روپے کے لاٹری ٹکٹ خریدتا ہوں. پھر اخبار میں اپنے لاٹری نمبر دیکھتا رہتا ہوں کہ اس میں میرا نمبر نکلا نہیں. ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے، میں اخبار دیکھ رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں اس میں میرے نام 1 کروڑ کی لاٹری لگ گئی. پھر کیا تھا، پورا خاندان میں خوشیاں منائی گئی، دوستوں نے میری دعوتیں کی اور میں نے انجینئر کو بلا کر ایک شاندار کار کا بنگلے کا پلان بنانے کا آرڈر کیا اور شو روم سے رابطہ کر کے نئی انووا کار بکنگ کرا دی. 5-10 دن میں وہ بھی آنے والی ہے. دوستوں نے مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی رقم بلا کسی محنت و مشقت کے دے دی تو شکرانے کے طور پر عمرہ کر لوں. الحمدللہ ٹور والوں سے بات چیت ہو گئی ہے اور انشاءاللہ 15 جولائی کو گھر کے پورے 5 افراد کے ساتھ عمرے کے لیے روانگی ہوگی. دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سفر میں سلامتی عطا فرمائے. کیا پٹیل اسرائیل پہ اپنی لاٹھی، اس کو کہتے ہیں پٹھان کا دماغ، اپن پٹھان کا بچہ جو پھرا. بھائیوں، میں نے آپ تمام کی باتیں سنی تو بڑا افسوس ہوا کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے سود، جوئے، سٹے اور لاٹری جیسے حرام کام میں مبتلا ہو. ہم سب مسلمان ہیں، اسلام نے ہم کو سود، جوئے، سٹے اور ہر غلط طریقے سے مال کمانے اور کھانے سے منع کیا ہے. مولوی صاحب، آپ میرے مولوی مفتی نہیں، آپ نے کیسے دیا کہ ہم لوگ سود اور جوئے میں مبتلا ہیں؟ کیا کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ تجارت کو ترقی دینے اور کاشتکاری میں جدید کاری کے لیے سودی قرضے لینا، اسی طرح لون پر گاڑی اٹھانا، ملٹی لیول کمپنی کا ممبر بنانا یا لاٹری کا ٹکٹ خریدنا کیا شرعاً ناجائز حرام ہے؟ ہاں، میں دارالعلوم دیوبند جو ملک کا ایک عظیم دینی ادارہ ہے، اس کے دارالفتہ سے شائع ایک پمفلیٹ جس کا عنوان سود سے بچو اور بچاؤ ہے، اس میں پڑھا. نہیں، میں کسی اشتہار پمفلیٹ پر اعتبار نہیں کرتا. اگر آپ کو پمفلیٹ اور اشتہار پر اعتبار نہیں ہے تو کل ہم دارالفتہ سے رجوع کرتے ہیں. کل سنڈے بھی ہے، پروفیسر صاحب کی کالج کی چھٹی ہے. ظہور پٹیل، شوکت میاں، پٹھان صاحب اور مصطفیٰ علی خان ہیں، ویسے بھی چائے کھانے پر ہی مل کر سے اس طرح گزار کرتے ہیں. کل ہی اپنے دارالفتہ بہت سا خلاصہ کر لیں گے. پٹھان صاحب بھائی کے پیسے دے دو. میرے کھاتے میں کھاتے میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے جناب، مولانا کیسے آنا ہوا؟ کہیں آج فجر کی نماز میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوئی جو تمام مصلیوں کو لے کر حاضر ہوئے؟ نہیں مفتی صاحب، بات یہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ حضرات ہمارے مصلی ہے، یہ ہے حقانی میاں، شہر کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے اپنی تجارت کو فروغ اور ترقی دینے کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے 50 لاکھ روپے کا سودی قرض لیا ہے. یہ دوسرے صاحب ظہور پٹیل ہیں، ان کی اپنی ایک زمین ہے جس میں کاشی کی جدید کاری کے لیے انہوں نے ایک صاحب سے 2 لاکھ روپے سودی قرض لیا ہوا ہے. یہ دوسرے صاحب الفلاح ہائی اسکول کے سینئر پروفیسر ہیں، انہوں نے بینک لون پر گاڑی نکالی ہے. یہ چھوٹے صاحب شوکت خان ہیں جو ملٹی لیول مارکیٹنگ کے ممبر ہیں اور اس کے ممبر ساتھ کام کرتے ہیں. اور یہ ہے پٹھان صاحب جن کے نام کچھ روز پہلے ہی 1 لاکھ کی لاٹری لگی ہے. میں نے ان حضرات سے کہا کہ آپ لوگ سود اور جوئے جیسے ناجائز اور حرام کام میں مبتلا ہو، تو انہوں نے میری بات کا اعتبار نہیں کیا. اس لیے ان تمام کو لے کر آپ دامت برکاتوں کی خدمت میں حاصل ہوا ہوں. اب آپ انہیں بتائیے جو کام یہ کر رہے ہیں آیا وہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ ہم اور آپ سب لوگ مسلمان ہیں. اور حقیقی معنوں میں مسلمان وہی ہوتا ہے جو احکام اسلام کا پابند ہو. اس لیے ہر مسلمان کو لازم ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے وہ یہ جان لے کہ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، آیا وہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے. آپ حضرات کو چاہیے تھا کہ پہلے حکم خداوندی کو معلوم کرتے پھر کوئی قدم اٹھاتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ گنہگار ہوئے. کیونکہ سود یعنی اصل قرضے پر زیادتی اور بلا معاوضہ مال پر زیادتی خواہ کم ہو یا زیادہ. اسی طرح جوا یعنی ملک کو خطرے پر معلق کرنا، درا حالانکہ دونوں جانب میں مال ہو، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے احل اللہ البیع وحرم الربا
الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود کو بڑا چڑھا کر نہ کھاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعتمروا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پھر اگر ایمان رکھتے ہو تو جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اگر ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیسری جگہ ارشاد ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں قبروں سے کھڑے ہوں گے جیسا کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان خبطی بنا دے لپٹ کر۔ نیز جوئے کے متعلق ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور بانسیں تو بس میری گندی باتیں ہیں اور شیطان کے کام ہیں، سو اس سے بچے رہو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ یہ تو سود اور جوے کی حرمت سے متعلق صاف اور صریح قرآن آیات تھی۔ اب آئیے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی سن لیجیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سودی تحریر یا حساب لکھنے والے پر اور سودی شہادت دینے والے پر لعنت فرمائی اور یہ فرمایا کہ یہ تمام گناہ میں برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے وبال 73 قسم کے ہیں اور ان میں سے سب سے کمتر قسم ایسی ہے جیسا کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس قوم میں سود عام ہو جائے وہ قوم بات ساری میں گرفتار ہو جاتی ہے اور جس قوم میں رشوت پھیل جائے وہ مرعوبیت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان میں ربا یعنی سودی کاروبار پھیل جاتا ہے۔ آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تک تو آپ حضرات کو مفتی صاحب قرآن اور حدیث سے سود اور جوئے کی حرمت کو سمجھا رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا عقل کی روشنی میں سود اور جوئے کی حرمت کو سمجھتے چلیں۔ کسی چیز کا نفع وقتی اور عارضی ہو اور اس کا نقصان دائمی ہو تو کوئی عقل مند اسے مفید نہیں کہتا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کسی چیز کا نفع شخصی اور انفرادی ہو اور نقصان اس کا پوری جماعت کو پہنچتا ہو تو اسے بھی کوئی مفید نہیں کہتا۔ مسئلہ سود پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سود خوروں کے وقتی نفع کے مقابلے میں اس کا اخلاقی نقصان بہت زیادہ ہے، اس درجے کو انہیں انسانیتی سے نکال دیتا ہے اور ان کے اس وقتی نفع کی وجہ سے پوری قوم کو عظیم نقصان اور خطرناک معاشی بحران کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ مسئلہ سود آج پوری انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنتا جا رہا ہے اور لوگ اس کو سودی کاروبار میں معاشی مسئلے کا حل اور معاشیات میں اس کو ریڑھ کی ہڈی قرار دے رہے ہیں، جبکہ یہ معاشیات کے لیے ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ ریڑھ کی ہڈی میں پیدا ہونے والا ایک خطرناک کیڑا ہے جو اس کو کھا رہا ہے۔ یہ حضرات جانتے ہیں کہ سود سے اخلاقی اور روحانی گراوٹ، خود غرضی، بخل، تنگدلی اور سنگدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ سماج اور معاشرے کا عدم استحکام یعنی آپس میں محبت کی بجائے باہمی بغض، حسد، بے دردی، بے تعلقی، انتشار، منافرت اور پراگندگی جنم لیتی ہے۔ قوم و ملت کے وہ کام جو انتہائی ضروری اور مفید ہوتے ہیں شرح سود کے برابر باعث نفع نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی ہو کر رہ جاتے ہیں اور ملک کے تمام مالی وسائل کاموں میں صرف کیے جاتے ہیں جو بازار کے شرح سود کے برابر نفع بخش ہوتے ہیں۔ سود خور کو کاروبار کے نفع نقصان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ محض اپنے منافع پر نگاہ رکھتا ہے اور جب بھی کبھی اسے اندیشہ لاحق ہوتا ہے کہ کاروبار مندی کا شکار ہونے جا رہا ہے تو سب سے پہلے اپنا روپے کھینچنے کی فکر کرتا ہے اور اس وجہ سے کاروبار کی مندی انتہائی تباہ صورت اختیار کر جاتی ہے اور پورا عالم کساد بازاری کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کے عالم معیشت کی کساد بازاری اس پر شاہد ہے۔ ہزاروں لاکھوں افراد خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے، بے شمار ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب تک سود کی لعنت سے دنیا کو پاک نہیں کیا جاتا دنیا اس طرح کے بحران کا شکار ہوتی رہتی ہے۔
محترم مفتی صاحب، آپ حضرات نے قرآن حدیث اور عقل کی روشنی میں سود اور جوئے کی حرمت کو اتنے اچھے انداز سے سمجھایا کہ بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی اور اپنے آپ کے گناہ گار ہونے کا احساس بھی ہو چکا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں سودی کاروبار اور معاملات کا دورہ ہے، تو ایک انسان کس طرح اپنے دامن کو سودی لینے سے بچا سکتا ہے؟ کیا آپ کے پاس اس سے بچنے کی کوئی متبادل صورت بھی ہے؟ ہاں کیوں نہیں، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سود و انٹرسٹ سے بچنے کے کئی طریقے بتائے ہیں۔ قاری صاحب، آپ اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے مشارکت کو اپنا سکتے ہیں۔ مشارکت کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے کسی سے کوئی قرض لیں تو اس کو اپنے کاروبار میں حصے دار بنائیں اور نفع کا فیصد متعین کیجیے۔ پھر اگر کاروبار میں نقصان ہو تو آپ کا پارٹنر بھی اپنے سرمایہ کے تناسب سے نقصان میں آپ کا شریک ہوگا۔ مثلاً کاروبار میں آپ کا سرمایہ 700 روپئے اور آپ کے پارٹنر کا 300 روپئے، تو نقصان کی صورت میں آپ کا نقصان 70% ہوگا اور آپ کے پارٹنر کا 30% ہوگا۔ شرکت کی اس صورت میں کسی ایک فریق کو نفع کی ایک خاص مقدار متعین کرنا، مثلا یہ شرط لگانا کہ مجھے ہر ماہ 100 روپئے نفع ملنا ضروری ہے، درست نہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس تجارت کی صلاحیت تو ہے مگر سرمایہ نہیں ہے تو مضاربت یعنی سلیپنگ پارٹنرشپ کو اپنا سکتا ہے۔ مضاربت کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک شخص کا مال ہو اور دوسرے شخص کی محنت اور نفع دونوں کی باہمی رضامندی سے طے کیا جائے۔ پھر اگر اس صورت میں کوئی نفع ہو تو باہمی رضامندی سے طے کیا جائے گا، اور اگر نقصان ہو تو اولاً اس نقصان کی تلافی کاروبار میں ہونے والے نفع سے کی جائے۔ اگر نفع اور نقصان دونوں برابر ہیں تو دونوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور نقصان نفع سے بڑھ جائے تو یہ پورا کا پورا نقصان صرف اور صرف سرمایہ لگانے والے ہیں۔ دیکھیے مفتی صاحب، آپ نے حقانیت کا تو مسئلہ حل کر دیا، لیکن میری زراعت میں سود سے بچنے کی کوئی صورت ہو تو اس کو بھی ذرا واضح کر دیں۔ دیکھیے پٹیل صاحب، آپ اپنی زراعت کو ترقی دینے کے لیے مزارعات کی صورت کو اپنا سکتے ہیں۔ مزارعات کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بٹائی دار سے یہ کہیں کہ میں تم کو اپنی زمین بٹائی پر دیتا ہوں، بیج اور کاشت کے آلات میرے ہوں گے اور آپ کی طرف سے کاشت کا ہے، یا یوں کہیں کہ زمین میری ہوگی، آلائے کاشت بیج اور عمل آپ کا ہوگا، یا یوں کہیں کہ زمین اور بیج میرا ہوگا، عمل اور آلائے کاشت آپ کا ہوگا۔ وہ پیداوار جو بھی ہوگی اس میں میرا تناسب، مثلا نصف تہائی چوتھائی وغیرہ باقی آپ کا ہوگا۔ شرعاً بٹائی کے تینوں صورتیں تعین ہیں۔ عام طور پر بٹائی داری میں بھی کسی ایک فریق کے لیے پیداوار کی ایک مقدار یا کھیت کے کسی ایک حصے کی پیداوار متعین کر دی جاتی ہے۔ مثلا بٹائی دار مالک زمین کو 1 کوئنٹل نہیں ہونے کا، خواہ پیداوار کچھ بھی ہو، یا کھیت کے کس حصے کی پیداوار مالک زمین کے لیے ہوگی، خواہ دوسرے حصوں کی پیداوار کچھ بھی ہو، شرعاً یہ تعین نہیں ہے۔ پروفیسر حامد میاں، آپ گاڑی خریدنے کے لیے مرابحہ کی صورت کو اپنا سکتے ہیں۔ مرابحہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور اسے خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو جس شخص کے پاس پیسہ ہے وہ اس چیز کو نقد خرید کر ضرورت مند شخص کو نفع کے ساتھ ادھار دیتے ہیں۔ شرعاً یہ طریقہ جائز ہے۔ اگر بینکوں کے موجودہ نظام میں صورت اپنائی جاتی ہے تو جہاں مسلمان سودی معاملے سے بچیں گے وہیں بینک بھی سود کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں گے۔ خان صاحب، ملٹی لیول کمپنی ممبر سازی پر آپ کو جو کمیشن دیتی ہے، یہ کمیشن صرف ان خریداروں تک محدود نہیں رہتا جن کو آپ نے خریدار بنایا ہے، بلکہ آپ کے ذریعے بنے ہوئے خریداروں اور ممبروں سے آگے جو بھی خریدار اور ممبر تیار ہوں گے ان کی خریداری پر بھی آپ کو کمیشن ملتا رہے گا، اور مرحلہ وار یہ سلسلہ بہت آگے تک چلا جائے گا۔ جبکہ شریعت اسلامیہ نے سرمایہ سے منافع حاصل کرنے کا جو اصول رکھا ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ کے ساتھ محنت ہو، محض زر سے زر حاصل نہ کیا جائے، اس لیے کہ زر سے زر حاصل کرنا غیر فطری عمل ہے، اور وہ اس طرح کے زر میں فطرتاً خود بخود بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس اصول کے اعتبار سے آپ جن اسکیم سے جڑے ہوئے شرعاً وہ بھی درست نہیں، اور نہ صرف یہ اسکیم بلکہ اس طرح کی دیگر اسکیمیں جن کے صرف نام بدلے ہوئے ہیں وہ طریقہ کار وہی ہیں جو ملٹی لیول مارکیٹنگ کا ہے، شرعاً وہ بھی درست نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مفتی صاحب، آپ حضرات نے میرے ساتھیوں کا تو مسئلہ حل کر دیا، لیکن میں نے اپنے کاروبار میں جو صورت اختیار کر رکھی ہے اس کا شرعاً کیا حکم ہے، اس کو بھی واضح کر دیجیے۔ پٹھان صاحب، آپ کی لاٹری لگنے کی وجہ سے آپ بھی بڑے خوش ہیں کہ اتنی بڑی رقم کے آپ مالک بن گئے، لیکن یہ خوشی وقتی اور عارضی ہے اور اس کی تباہ کاری دائمی اور ابدی ہے، کیونکہ جوئے اور لاٹری کے مضر اثرات شر و فساد کی شکل میں روزمرہ کے مشابہ ہیں، اور جوئے کی لت میں پڑ کر بڑے بڑے مشاہیر اور اکابر اپنی دولت و عزت اور ناموس تک گوا بیٹھے ہیں۔ نیز اس
किस तरीके से कमाई हुई आमदनी शरीयत की निगाह में हराम है, और आपको पता है कि हराम चीज़ा किस तरह आदमी की आखिरत और दुनिया दोनों को बर्बाद कर देती। एक और हदीस आप सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अकल लुक़मतन मिन हरामिन लम तुक़बल लहू सलातुन 40 लैला व लम तुस्तजब लहू दअवतुन 40 सबाहा व कुल्लु लहमिन नबत मिन अल-हरामि फन्नारु औला बिही व इन्नल लुक़मतल वाहिदत मिन अल-हरामि लतुंबितुल लहम। यानी जो आदमी हराम का एक लुक़मा भी खाता है तो 40 रातों तक उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होती और 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। और जो गोश्त भी हराम के माल से परवरिश पाता है तो जहन्नम उसकी ज़्यादा मुस्तहिक है, और हराम के एक लुक़मे से भी तो गोश्त पैदा होता है। लिहाजा अब आपको चाहिए कि ये पूरी रकम बिला नियत सवाब सदका करके इसके वबाल से अपने आप को बचाएं। साहब, हम तमाम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना इतना कीमती वक्त देकर ना सिर्फ हमें सूद और जुए की हुर्मत से आगाह किया बल्कि उससे बचने की मुताबिक सूरतें भी हमें बदला दी। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अरे भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था जो हमने अदा किया। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन की सही समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब चलते हैं।